तो देखने और सुनने वालों को आदाब। और आज फिर हम दालान में बैठी हैं और दालान में बैठे-बैठे कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर रहे थे, तो सोचा कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी बातें हैं कि आप सबके साथ शेयर की जाएँ। क्योंकि शम्मा जो हैं वो थोड़ा घूम फिर रही हैं आजकल, घर से निकली हुई हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रही थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी शम्मा के पास, कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी शेयर करने वाली, तो सोचा कि क्यों ना हम अपने दालान में शेयर करें, आप लोग के साथ शेयर करें। तो शम्मा, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ, बिल्कुल। मैं तो वो जो है कहावत है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही जाना पड़े, तो मैं तो सिर्फ मेलबर्न तक तुम तो आई हूँ लेकिन घर से निकलना हाँ नहीं, किसी दिन पता चलेगा, मैं कैमरान करूंगी, शम्मा कहाँ तुम? चीन में आई, चीन आई हुई, वो कहावत पूरी करने के लिए आई हुई या जाने का शौक़ तो है, सच्ची बताऊँ। है ना? हुँ, हाँ, मेरा भी बहुत दिल करता है यार। चलते हैं, प्लान करते हैं कहीं कभी, बिल दालान को लेके चलते हैं चीन। What you think? बिल्कुल। Not a bad idea, है ना? हाँ, बिल्कुल, हाँ, मुझे बहुत दिलचस्पी है उस कल्चर से और हाँ, हाँ, बहुत कदीमी कल्चर है ज़रा वो। करेंगे प्लान। लग तुम बहुत प्यारी रही हो, लग नहीं रहा कि तुम मेलबर्न आई हुई हो, तो लग रहा है कि किसी मतलब कोई बड़ा कोई क्लासिकल कोई इवेंट है अपना साउथ एशियन जो अटेंड करने के लिए आई हुई हो। तो वो लुकिंग ग्रेट। उधार के कपड़ों में प्यारे ही लगते हैं फिर ये अरूज के कपड़े हैं, लेकिन लाई मैं अपने साथ इसलिए हूँ कि तुम्हें पता है मैं आई हुई हूँ कॉन्फ्रेंस क्रिएटिव करियर्स इन मेडिसिन, जो डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस है, जो जिन डॉक्टर्स को क्रिएटिविटी में दिलचस्पी है उनके लिए। और बहुत अच्छी रही कॉन्फ्रेंस, लेकिन उनकी पार्टी का थीम था कि अपने फेवरेट क्रिएटर के तौर पे फैंसी ड्रेस करके आएँ। तो फिर मैं देसी अच्छा, तो लिबास में इसलिए लेके आई तुमने हूँ, किसको? बूझो बूझो मैं क्या बन के आई हूँ। खुद भी एनीवन। खुद भी नहीं हो रहा ऑनेस्टली, ट्रस्ट मैं किसी का भी नाम ले दूंगी तो तुम मेरे मेरे पे ना ये मुद्दा डालो। हाँ हाँ, तो मैं भी ये भी एक किस्म की चीटिंग हुई कि बस कोई भी देसी लिबास उठा के पहन लो और किसी भी देसी बंदे का पहन नाम लो। ले लो। मैं वही करती हूँ बुक वीक के लिए, पता है बुक वीक पे बच्चों को ड्रेस करके बेचते हैं किसी बुक के कैरेक्टर के लिए, और सारे माँ बाप को ये बड़ी मुसीबत लगती है ना कि अब कहाँ से कैरेक्टर वाली, और मैं पता क्या करती हूँ, शलवार कमीज़ बना के भेज देती हूँ और कहती हूँ कहना कि मैं मलाला हूँ बहुत अच्छा तरीका है ये, मेरी ट्रिक अगर किसी ने और इस्तेमाल करना है तो कर लें। लेकिन कर ले, हाँ। मैं बनी हुई हूँ अमृता शेरगिल, जो कि मेरी हाँ, दूसरी ओके। पसंदीदा अमृता है। पहली वाली तो शायरा हैं जो से जिन्हें तुम भी जानती हो, अमृता प्रीतम, हाँ। लेकिन इनके हाँ, बारे में हाँ। मैंने कुछ अर्सा पहले ही सीखा है। तुम्हें पता है मैं ऑयल पेंटिंग करना शुरू हुई हूँ, उसमें दिलचस्पी पैदा हुई है। हाँ। फिर जो अपने खित्ते के जो आर्ट्स हैं उनके बारे में सीखना शुरू किया कि हमारी इसमें हिस्ट्री क्या है। फिर मुग़ल आर्ट्स और उनके बारे में सीखा है। और फिर मैं इन अमृता शेरगिल के काम का मुझे पता चला, ये बहुत उम्दा फ़नकारा थी। इनकी पेंटिंग्स ज़रूर जाके देखना गूगल करके। तो थी ये आदि हंगेरियन, बुदापेस्ट में पैदा हुई थी। आदि हंगेरियन की माँ हंगेरियन थी और जो डैड थे वो पंजाबी, जाट पंजाबी बल्कि। तो और वो फिर उन्होंने सीखा जो पेंटिंग करना सीखा फ्रांस से या मगरब से ही, फिर इंडिया में आई। जो पेंटिंग की एक इवोल्यूशन देखने में आती है कि वो यूरोपियन स्टाइल से फिर इंडियन और देसी चीज़ों में राच बस गई। और रंग झलकता है उसमें। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इंटरेस्टिंग। सिर्फ 28 साल की थी तो फोत हो गई। अब ज़रा ये मालूम नहीं है कि किस वजह से यकदम उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन उनकी एक गैलरी लगने वाली थी लाहौर में जब उनकी वफ़ात हुई, तो बहुत जल्दी छोड़ के चली गई। लेकिन उस छोटी सी ज़िंदगी में भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। तो अच्छी तुमने इन्फॉर्मेशन दे दी और लग भी तुम अच्छी, उस लिहाज से तुमने एक अपना जो कल्चरल रंग भी इसमें दिया, और जाहिर है अपना मतलब जो तुम्हारी पसंदीदा शख्सियत थी, तुमने उनकी नुमाइंदगी भी की। इट्स रियली गुड। अच्छा लगता है कि कभी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हम
اپنا رنگ کہیں نہ کہیں اس کو نمایاں رکھیں، تو اس میں بھی ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، اکمپلشمنٹ محسوس ہوتی ہے. اٹس ریئلی گڈ. شمع، تم آئی ہوئی ہو کانفرنس پہ آئی ہوئی، تو میں تھوڑی انٹریگ، میں نے کہا پوچھوں تم سے کہ ظاہر ہے اسی بہانے ہم بھی کچھ لرن کریں کہ کیا تم نے لرن کیا، اس کانفرنس کا کیا مقصد تھا جو تم نے اٹینڈ کی، اور اس میں یعنی اس کی ہائی لائٹس کیا ہیں، کن لوگوں سے تم ملی اور کیا تم نے سیکھا ہے. میں تمہیں بتاؤں، یہ ذرا میڈیکل کانفرنسز میں بہت گئی ہوئی ہوں. مجھے کانفرنسز بہت پسند ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہیں ٹریول کرنے کا موقع ملتا ہے، نئے لوگوں سے ملو، ہمیشہ آپ کچھ سیکھتے ہو. لیکن یہ کانفرنس بائی فار میری سب سے پسندیدہ رہی ہے، کیونکہ بہت دلچسپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. وہ جسے انگلش میں کہتے ہیں فائنڈنگ یور ٹرائب. کیونکہ میری ہمیشہ آرٹس میں، لکھنے میں، پینٹنگ دلچسپی رہی ہے. تو یہ ذرا یہاں پہ صرف وہی ڈاکٹر تھے جن کی ان سب میں دلچسپی ہے. اور دوسری یہ کہ اکثر کانفرنسز ہوتی ہیں کسی ایک ٹاپک کے بارے میں ہوں گی، یعنی کارڈیالوجی یا بڑی اسپیسیفک سا ہوتا ہے ان کا یہ. لیکن اس کانفرنس میں ہر طرح کی اسپیشلٹیز موجود تھیں. کوئی یہ نہیں تھی کہ صرف ایمرجنسی کانفرنس نہیں تھی، صرف کارڈیالوجی نہیں تھی. ہر اسپیشلٹی سے اور کریئر کے ہر اسٹیج سے لوگ موجود تھے. لیکن تمہیں سچی بتاؤں، جن خاتون نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ ان کا نام ہے ڈاکٹر روتھ مچل. وہ ایک آسٹریلین ڈاکٹر ہیں، نیورو سرجن ہیں، پیڈیاٹرک نیورو سرجن ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایڈوکیسی کا بہت کام کرتی ہیں. ایڈوکیسی کا مطلب کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اس کے، اور ان میں ان کی جو سب سے مشہور ان کا جو ہے وہ انہوں نے شروع کی تھی انٹرنیشنل کیمپین ٹو ابالش نیوکلیئر ویپنز، جس سے مجھے بڑے، کیونکہ ہم بھی نیوکلیئر اسٹیٹ سے آتے ہیں. تو اس کی کہانی انہوں نے ہمیں ایک اسپیچ دی، اس کی کہانی سنائی کہ وہ کیسے شروع ہوئی. اور ڈاکٹرس تھے یہ لوگ. تو کہتی ہیں آپ نے وہ کولیگ سے بات کری تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہارٹ ڈیزیز کو کیور کرنے کا کیا مقصد ہے اگر ہم سب نے نیوکلیئر وار میں مر جانا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم ڈاکٹر، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ذمہ داری ہے وہ صرف ایک انفرادی انسانوں تک نہیں ہے، انسانیت کی بھی ذمہ داری ہے. اور انسانیت کی بقا کو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ نیوکلیئر وار ہے. تو پھر انہوں نے کیمپیننگ شروع کی، پھر یہ آرگنائزیشن قائم کی، اور ان لوگوں کو 2017 میں نوبیل پیس پرائز ملا اس کے لیے. یہ پہلے آسٹریلین لوگ تھے جنہیں یہ ملا ہے. اور یعنی آنیسٹلی اسما، یہ میں اتنی متاثر ہوئی ہوں کیونکہ اتنی وہ ہمبل اور ہمدرد، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ہر کسی کے لیے جگہ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک کامیاب، ہم سب مصروف ہیں، ہم اپنی زندگی میں یعنی اتنا کچھ تو نہیں کر رہے، پھر بھی ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم اپنی فیملی تک کی مدد نہیں کر پاتے. اور ادھر یہ لوگ ہیں جو ساری دنیا کی مدد کرنے پہ پوری تلے ہیں، انسانیت کے لیے سوچ رہے ہیں. یار کیسے عظیم لوگ ہیں شمع. آنیسٹلی میں تو انہیں تمہیں یہ بات بتائی، اور میں یہی کہ ایک جس شعبے سے یہ تعلق ہے، ظاہر تم بھی ڈاکٹر ہو، اور ایک اپنی الگ مصروفیت ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ چھوٹا کاز نہیں ہے. اور جیسے تم نے کہا کہ ہم نیوکلیئر ممالک سے ہمارا تعلق ہے، جیسے پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، تو جہاں ذرا ساری جنگ کی وہ فضا بنتی ہے، اور ہمارا انڈیا پاکستان کا ایک جو معاملہ رہتا ہے ہمیشہ سے، تو یہ جو خوف، جو اس تباہی کا خوف، یہ تلوار جو ہر وقت سر پہ لٹکتی رہتی ہے کہ خدا نخواستہ اس نہج پہ اگر چیز پہنچ گئی، بات پہنچ گئی تو کیا بنے گا. یعنی یہ شکل ہی بدل جائے گی اس دنیا کی. تو طاقت کے نشے میں یعنی انسان نے اپنی تباہی کا سامان کس حد تک اکٹھا کر لیا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں میں اور اس طرح کی دنیا میں اس طرح کے لوگ جو کہ اپنی مصروف زندگیوں میں یعنی پوری انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں، تو میں تو ان کو یعنی آنیسٹلی انسان نہیں سمجھتی تو فرشتے ہیں، جو اس حد تک اتنے ایکسٹینٹ تک جا کے سوچتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں.
اور ہمیں مجھے تو یہ بڑا مطلب ہاں ہم اور کچھ نہیں کر یو آر سکتے، ہم لکی ٹو جوائن میٹ تو ہر کر سکتے آنیسٹلی. ہیں. یعنی انہوں نے جو شروع کی ہے یہ تو ہاں میں نے تو ظاہر جوائن کیا ہے، اب سپورٹ کروں گی اب سے لے کے. لیکن ہم سب کو، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے لیے ہم کون سی دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اگر نیوکلیئر ویپنس کو دنیا سے فنا کر دیں تو ہی ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ استعمال نہیں ہوں گے، ورنہ ہم سب خطرے میں ہیں. اچھا شمع، تم نے کہا تمہاری بات ہوئی ہے ڈاکٹر روت سے، تو ان کی جو یہ آرگنائزیشن ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ ایک ریزولوشن پاس کی تھی انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں، لیکن اس کے یعنی اس کا کتنا فائدہ ہوا یا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. تو ہاں یہ ابھی بھی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اس پہ، یعنی اپنے ایڈوکیسی کا جو تم نے کہا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کی آرگنائزیشن اسٹل ہاں از ایکٹیو. بالکل. سو ایڈوکیسی کا کام ابھی بھی جاری ہے، تو اس کو ظاہر ہے جتنا کسی کوز کو سپورٹ ملے اتنی زیادہ وہ مضبوط بنتی ہے. اور ہم لوگ جو ہاں ہاں پاکستان اور انڈیا میں رہتے ہیں جو سب سے زیادہ خطرے میں ہیں، لیٹس بی آنیسٹ، تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس کیمپین کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، تم بھی جانتی ہو، جو عام لوگ ہیں وہ دونوں ملکوں میں وہ جنگ نہیں چاہتے، یہ سب پولیٹیکل باتیں ہیں. لیکن اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ گراس روٹ سے کیمپیننگ شروع کرنا چاہتی ہے. تو اب بس گوگل کریں اور ان کو جا کے سپورٹ کریں ہر طریقے سے، دامے در میں سخنے، جو آپ سے بن پڑتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، اور بالکل یہ جو تم نے ابھی پیغام دیا ہے کہ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں، ان کو سپورٹ کریں. کیونکہ ایک پچھلے دنوں بھی جیسے بات ہو رہی تھی تو میں نے بلکہ ایک کہاوت کا جو ہے وہ حوالہ دیا تھا کہ یہ دنیا ہم نے اپنے بڑوں سے ورثے میں نہیں لی، یہ ہم نے اپنے بچوں سے ادھار لی ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے اس کو محفوظ بنانا ہے. تو اس کو اگر اپنے بچوں کے لیے محفوظ بنانا ہے تو ضروری ہے کہ جو اس طرح کی تباہی کا سامان جو تیار ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اس کے خلاف جو ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. کیونکہ وہی بات کہ نیوکلیئر سے جو تباہی سے بچیں گے تو ہی جو ہے وہ آگے کچھ سوچ سکتے ہیں. اور وی بینگ لائک فرام کنٹریز کے ان ممالک سے ہمارا تعلق ہے کہ جہاں پہ یعنی یہ ایک خطرہ سر پہ منڈلاتا ہے، تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ آواز میں آواز ملائیں. تو تھینک یو سو مچ شمع فار انلائٹنگ اس. ضرور شیئر کرنا جو ان کی جو ہے باڈی آف ورک، تو میں شیئر کروں گی لوگوں کے ساتھ اس کا لنک، کہ وہ پڑھیں، مزید ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں کہ اس کو کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے، یا ان کا کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے اب تک. تو وہ بھی ہم شیئر کریں گے تاکہ جن کو انٹرسٹ ہے وہ ایکسپلور کریں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ان کے کام میں ان کی ہیلپ کریں. تو یہ ایک اچھی بات تم نے خود بھی سیکھی اور ہمیں بھی بتائی. ہاں، اور بھی بہت لوگوں سے ملی، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم اتنا کچھ نہیں کر رہے، لیکن ان کے لیے گریٹفل ہیں. ان میں ایک میری دوست بھی شامل ہیں. تمہیں پتہ ہے میں ذرا رائٹنگ میں انٹرسٹڈ ہوں، تو ایک جو ورک شاپ پہ میں گئی تھی وہ جو ڈاکٹرز جو رائٹرز ہیں ان کے بارے میں تھی. تو ان میں ایک جو اسپیکر تھیں وہ میری دوست ہی نکلیں، جو انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر کیٹی ٹریبل. اور وہ میں نے ان کے ساتھ کوئنز لینڈ میں جب میں شروع میں آسٹریلیا آئی تو ان کے ساتھ کام کیا تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فیلڈ نوٹس فرام ڈیتھس ڈور، جس میں ان کا تجربہ انہوں نے لکھا ہے. وہ کام کرتی ہیں، ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے میڈیسن سان فرونٹیئرز، جو فرانس کی ہے. اور وہ آرگنائزیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیسن وداؤٹ بارڈرز، کہ ہر انسان کی زندگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی انسانی زندگی کی قدر اور تقدس ایک ہی جیسا ہونا چاہیے. اور وہ اپنے ڈاکٹرز کو دنیا کے ہر خطے میں بھیجتے ہیں جدھر جنگیں اور ڈیپریویشن ہے. تو ڈاکٹر کیٹی گئی تھیں سینٹرل افریقن ریپبلک اس آرگنائزیشن کے ساتھ، اور یہ کتاب جو ہے یہ ان کی کہانی ہے. اور میں وہ پڑھ رہی ہوں، ابھی میں نے ختم نہیں کی، لیکن دل توڑ دینے والی. تم تو بلکہ مت ہی پڑھنا، تم تو رو رو کے
دل توڑ دینے والی کہانی ہے اس میں کہ انسانوں نے پیسے اور ہیروں کے لیے بہت ظلم ابھی تک ڈھا رہے ہیں. تو سینٹرل افریقن ریپبلک وہاں سے ہیرے نکلتے ہیں لٹرلی زمین سے, لیکن وہ لوگ بہت غریب ہیں, بہت کرائم ہے, مافیا, اور دنیا کی سب سے ایک ڈپرائیوڈ جگہ وہ ہے. دیکھو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ یعنی وہ لوگ جو جن کے وہ وسائل ہیں, جن کا ان پہ حق ہے, انہی کو ان سے محروم رکھ کے, اور وہ جو ظلم کا شکار بھی وہ ہوتے ہیں اور اپنے حق سے ان کو محروم بھی کیا جاتا ہے. تو یعنی یہ جو بڑی مطلب یہ جو ڈائنامکس ہے نا, جو طاقت کی, اور یہ جو ساری پاور ڈائنامکس ہیں, اور آپ دیکھتے ہو تو مطلب آنیسٹلی انسان ہونے پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ انسان اس حد تک درندگی میں جا سکتا ہے, اس حد تک وحشت میں جا سکتا ہے کہ چند یعنی ڈالرز کے فائدے کے لیے یا مادی فائدے کے لیے آپ انسانوں کو کس کس تکلیف سے گزارتے ہو. تو یہ جو سوسائٹی مطلب اس لحاظ سے دیکھے ظاہر ہے وہ تو پھر مطلب بہت ہی شرمناک قسم کی مثالیں ہمیں اپنی تاریخ سے دیکھنے کو ملتی ہیں. تاریخ کے آپ حال میں آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح کی جنی حالات ہماری دنیا کے بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی سچویشنز میں ڈاکٹر روتھ جیسے یا ڈاکٹر کیٹی جیسے جو لوگ ہیں, اگین میں اپنے الفاظ دہراؤں گی کہ یہ فرشتے ہی ہیں. جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں کہ یہ کس طرح وہ کام کر رہے ہیں بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی فائدے کو, یعنی مادی فائدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف انسانوں کی خدمت کی خاطر. تو یہ عظیم لوگ ہیں, اور ان عظیم لوگوں کو بالکل ان کے بارے میں بات کی جانی چاہیے, ان لوگوں کے کام کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے. تو بالکل تم ڈاکٹر کیٹی ریبلز کی جو بک ہے اس کا بھی لنک دینا, میں شیئر دیٹ آخر میں ضرور کہ لوگ پڑھیں اس کو اور جانیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, اور ان کے کام کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے. یہی میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں دوسرے ملکوں کی ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی. تو میں تو ابھی ہاں ظاہر ہے مجھے دلچسپی ہے ہسٹری میں بھی, دوسرے ملکوں میں بھی. تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دوسروں کی کہانیوں سے. جیسے میں ازبیکستان کی ہسٹری پڑھ رہی تھی, اور وہ ملک ہم سے تاریخی طور پر بہت قریب ہے, کیونکہ جو پہلا مغل شہنشاہ تھا بابر, وہ ادھر سے ہی اٹھ کے آیا تھا, اور وہ سلک روڈ پہ ہے. اکثر ان کی جو میں کھانوں کے نام پڑھتی ہوں تو وہ پہچانتی ہوں. ایک کھانے کا نام پلاؤ جیسا ہے, اور تو بہت ساری وہ گونج ملتی ہے ان کے ناموں میں, ان کی تاریخ میں, ان کی مسجدوں میں, ہمارے کلچر کی. لیکن ہمیں کچھ نام خیال بھی نہیں ہے. تمہیں یاد ہے کہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ سمرقند اور بخارا جو ہیں وہ اسلامی تہذیب کا ایک بڑا گہوارہ تھے, وہ ازبیکستان میں ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نہ اس کو ایکسپلور نہیں کرتے, جو وچ از سچ شیم. کیونکہ ایک تو بہت دلچسپ ہے, اور دوسرے ہم سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کو جو مشکلات پیش آئی ہیں وہ ہماری مشکلات سے مختلف رہی ہیں. کیونکہ ہمارے جو کولونائزیشن وہ برٹش نے کی, ان کی جو وہ رشیا کے ساتھ رہی, اور ان کے اثرات مختلف نکلے. ہاں, اٹس آل فیسینیٹنگ. جو تم نے بات کی ہے کہ ان کو کولونائز جو ہے وہ رشیا نے کیا اور ہمیں برٹش نے کیا, لیکن وہ جو ایک یعنی ایک ہی طرح کے سسٹم کے انڈر, یعنی پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج مختلف تہذیبوں نے کس طریقے سے پھر ان کو مختلف طریقے سے شیپ کیا. یہ اپنے آپ میں بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہو سکتی ہے, اور اپنے آپ میں انٹرسٹنگ اسٹڈی ہو سکتی ہے سیکھنے کے لیے. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں نہ تو یہ سوائے یہ سمرقند و بخارا کے نام کے ہمیں نہ کچھ پڑھایا گیا, نہ ہم نے کچھ سنا. تو یو آر ون آف دوز لکی پیپل کی بھی جنہوں نے خود سے جو ہے وہ تاریخ کو کھنگالا اور جانا اور کمپیریزن ڈرا کیے. لیکن ہمارے ہاں بچوں کو یعنی نہیں پڑھایا جاتا, نہیں سکھایا جاتا. شاید یہی وجہ ہے شمع کہ بہت کم لوگ, جیسے ابھی تم نے بات کی, اگین میں بات کروں گی ڈاکٹر روت اور ڈاکٹر کیٹی کی, جو تم نے بات کی کہ بھئی یہ لوگ انسانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو شاید اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے, ان لوگوں نے تاریخ کی
جو وہ سیاہ باب ہیں وہ یعنی ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ان کے اثرات دیکھے ہوئے ہیں کہ انسانیت پہ ان کے کتنے برے اثرات ہیں، تو پھر ان کے اندر ایک عزم، ایک جذبہ جو ہے وہ جاگتا ہے کہ وہ اس کو بدلنے کے لیے چاہے کچھ چھوٹا سا ہی اسٹیپ وہ اٹھائیں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ وہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا اور ہمیں نہیں وہ سیاہ باب دکھایا جاتا، وہ اثرات ہم نہیں دیکھتے، تو شاید ہمیں وہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی اس لیول پہ جا کے کہ ہم اپنا کوئی کردار ادا کریں۔ اور جو کوئی ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ انفرادی طور پہ یعنی اس میں یعنی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بحیثیت قوم اگر ہمیں بدلنا ہے تو شاید ہمیں اپنے نصاب کو بھی بدلنا ہوگا، ہمارا جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی بدلنا ہوگا۔ ہم پڑھائیں گے، سکھائیں گے، دکھائیں گے تو ہی یعنی اس سے تبدیلی آئے گی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ شمع فار شیئرنگ یور ایکسپیرئنس، اور تم نے بڑی اچھی ہمارے ساتھ یعنی اپنا جو ایک تمہارا ایکسپیرئنس رہا تم نے شیئر کیا، ہم نے بھی اس کے تھرو ایک پکچر دیکھی ہاں جو تم نے سیکھا، جو تم نے یعنی وہاں پہ جن لوگوں سے تم ملی ہو۔ نہیں شکریہ، مجھے بھی شیئر کر کے اچھا لگا، جیسا کہ میں اور تم دونوں ہی ہمیں سیکھنے کا شوق ہے، لیکن جو سیکھنے کا جو شوق ہے وہ کیوریوسٹی سے آتا ہے، تجسس جو ایک بیسک چیز ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے، لیکن تجسس جو ہے وہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا، آپ کو تھوڑا سا ہاں، نالج چاہیے تو پھر ادھر سے آپ کی ادھر کیوریوسٹی سے آپ اسپارک ڈرا ہوتی کرتے ہے۔ ہو اس کو۔ ہاں تو میرا مقصد یہ کہ ہاں یہ کانفرنسز وغیرہ میں جانے کا یہ اور دوسرے مختلف قسم کے لوگوں سے ملنے کا فائدہ یہ ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ہی جیسے لوگوں سے ملتے رہیں گے تو یعنی آپ ہر بات پہ اگری کرتے ہیں تو وہ اسپارک نہیں ہوں ہوتا۔ جب مختلف ہوں طبقوں سے ملتے ہیں، آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کوئی بات آپ کو بتاتے ہیں، تھوڑا سا نالج آتا ہے تو پھر وہاں سے کیوریوسٹی اسپارک ہوتی ہے۔ کیوریوسٹی اسپارک ہوتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے ایز اے رائٹر، ایز اے کریٹر۔ آپ کو یعنی جو آپ کی کریٹو اسکلز ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ طرح کی مختلف قسم کی جو ہے وہ جو موٹیویشن وہ چاہیے ہوتی ہے۔ اور جو تم نے بات کی کہ اپنے جیسے لوگوں سے آپ ملتے رہے، ایک جیسے لوگوں سے ملیں، وہ جو ہمارا ایک وہ ایک آپ کہہ رہے ہیں ایڈکشن ہوتی ہے فار ویلیڈیشن کی، آپ کو وہ ملتی رہتی ہے کیونکہ آپ ایک جیسے لوگوں سے مل رہے ہیں، آپ کو یعنی وہ ایک سوچنے کے لیے کچھ فوڈ فار تھاٹ، یعنی ایک ڈفرینٹ فوڈ فار تھاٹ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو ہی یعنی یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری جو انٹرسٹنگ بات جو تم نے بات کی کہ سارے یہاں پہ ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں، میڈیکل سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی اپنے آپ میں شمع بڑی مجھے انٹرسٹنگ بات اس وجہ سے بھی لگتی ہے کہ ہمارے یہاں جو پرسیو کیا جاتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بھی جو میڈیکل کی اسٹڈی ہے وہ اپنے آپ میں یعنی بہت سخت قسم کی پڑھائی ہوتی ہے، اور آپ ڈاکٹرز جو ہیں یعنی ساری زندگی آپ لوگوں کی پڑھائی ختم نہیں ہوتی، تو اور پھر ظاہر ہے یعنی یہ کام بھی مشکل ہے، اس میں آپ کو یعنی اپنا 100% سے بھی زیادہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسانی جان آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، انسانی صحت آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو آپ کو ہر وقت اٹینٹو رہنا ہے، ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے، مینٹلی بھی فزیکلی بھی۔ تو اس دوران اس اتنی سخت یعنی جاب اور اتنی سخت یعنی ذمہ داریوں کے دوران اس طرح کا کام کے لیے، اس طرح کے کام کے لیے گنجائش نکالنا، یہ بھی اپنے آپ میں بڑی بات ہے کہ آپ صرف ایک ہی ایریا پہ فوکس نہیں ہے، بلکہ آپ کو ساتھ ساتھ یعنی اپنی کریٹو ایبلٹیز کی طرف بھی دھیان ہے، کریٹو اسکلس کی طرف بھی دھیان ہے، معاشرے کی باقی جو پہلو ہیں ان کی طرف بھی دھیان ہے، تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ اگین کہ موٹیویشن ڈرا کرنی ہو تو آپ اسی سے کر سکتے ہاں ہو، کہ کچھ بھی وہ مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ میرے اوپینین میں جو میڈیسن ہے اس کو اکثر ایک سائنس یا بہت سائنسی، میرا میڈیسن آج بھی آرٹ ہے، ایک آرٹ ہے، کیونکہ اور سائنس اس کو مدد کرتی ہے لیکن اٹ ریمینز این آرٹ، اور اس کے بارے میں پھر کسی دن بات کروں گی کہ میرا یہ خیال کیوں کیوں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اٹس انٹرسٹنگ تھاٹ، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس نیکسٹ ٹائم ان دالان۔ یا لیٹس ڈو اٹ، ہاں یہ تو بالکل۔ بڑا یعنی بڑا بڑا دلچسپ موضوع ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ شمع اجازت لیں پھر، میرا خیال ہے آج کی کوئک گفتگو سے، میں چاہتی تھی کہ تم آئی بھی ہو، تو تم تو وہاں پہ کانفرنس پہ موجود ہو، ہم موجود نہیں ہیں، لیکن ایز اے دالان فیملی ہم بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھی آخر کیا ہو رہا ہے کانفرنس میں، جو شمع سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم بھی ذرا
क्विक इसमें जो है वो इंसाइट लें कि क्या सीखा, किन लोगों से मिल रही हो। तो अच्छा लगा जान के, और कीप इट अप, करती रहो, मिलती रहो डिफरेंट लोगों से, लिखती रहो और जल्द ही अपना लिखा हुआ सामने लाओ। बहुत मुझे शिद्दत से इंतज़ार है। और इसी बात के साथ इजाज़त आज के दालान से। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से किसी अच्छे टॉपिक के साथ गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।